बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। एक तो तोशा खाना केस अब संगीन शक्ल इख्तियार करने वाला है, और दूसरा जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बात और उस पर कुछ मज़ीद तजिया नगारों के अंदाज़े कि क्या नवाज़ शरीफ अगस्त में पाकिस्तान नहीं आ रहे, और तीसरा इमरान खान ने जो सदी का शैतान है बल्कि 2 सदियों का शैतान है, कुरान पाक पर एक और बहतान बांधा है और कहा है कि कुरान में ये बात लिखी है कि ख़ुदकुशी कर लो। कुछ लोग इसकी सफाई दे रहे हैं, वो सफाई भी मैं अर्ज़ करता हूँ, और सफाई की बेबुनियाद होने की, बल्कि ये सफाई भी एक किस्म की बकवास है, उस पर भी कुछ अर्ज़ करूँगा। और फिर ये है कि रज़ा बाकर और शौकत तरीन ने इमरान खान की इजाज़त बल्कि मर्ज़ी के साथ जो $3 अरब लूटे, उस पर हुकूमत ने अब एक्शन लेने का फ़ैसला किया है। अब वो क्या एक्शन लेती है ये पता नहीं है, और इतनी जल्दी, जबकि निगरान हुकूमत आने वाली है अगस्त के अंदर, अगस्त के आखिर तक, तो इस सूरत हाल में क्या होगा। और एक थोड़ा सा जिक्र इस बात का कि ये जो अफवाहें तेज़ हो गई हैं कि इलेक्शन अगले साल होंगे, इस साल नहीं होंगे, इनकी क्या हकीकत है। तो नाज़रीन, तोशा खाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की वो दरख्वास्त मंजूर करते हुए कि मातहत अदालत को इसके नाकाबिल समाअत होने के लिए जो रिट दायर की थी, मातहत अदालत ने उससे मुस्तरद किया, उसे खारिज कर दिया, तो उसे अब मुअत्तल किया जाए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस सिलसिले में रिलीफ दे। लेकिन हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि ये मामला वापस वो मातहत अदालत वही ट्रायल कोर्ट देखे और 1 हफ़्ते के अंदर फ़ैसला करे। तो नाज़रीन, इमरान खान की परेशानी इस अदालती फ़ैसले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि हुक्म ये था कि 1 हफ़्ते के अंदर अंदर फ़ैसला हो, और 1 हफ़्ते के अंदर अंदर, बल्कि इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने ये फ़ैसला कर देना था। और इतलात यही है कि इसकी जो आगा पीछा है उससे यही पता चलता है कि इसको नाकाबिल समाअत करार देने की दरख्वास्त पर फ़ैसला मनफी में आएगा, यानी कि केस काबिल समाअत है ये करार दिया जाएगा। तो इस वजह से इमरान खान की परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और परेशानी बढ़ने की वजह भी ये है कि ये केस बहुत मज़बूत है। इतना मज़बूत है कि आप अंदाज़ा करें कि इसने जो नैब में जवाब जमा कराया उसमें इसने इतराफ़ जुर्म किया है। इतराफ़ जुर्म इस तरह किया है कि इस घड़ियों की कीमत जो थी वो जो कम लगाई गई थी, उसका अंदाज़ा कम लगाया गया था, तो वो मैंने नहीं लगाया था, बल्कि मिलिट्री सेक्रेटरी ने ये काम अंजाम दिया था। अपनी दानिश में इमरान खान ने बड़ी चालाकी की कि मुद्दा मिलिट्री सेक्रेटरी पर डाल दिया, लेकिन वो ये समझ ही नहीं सका कि उसका तो मौक़िफ़ था कि मैंने घड़ियाँ कम कीमत पर बेची ही नहीं है। वो इस्लामाबाद का एक दुकानदार भी वो उसकी जाली रसीद भी लेकर आया था, इसका तो मौक़िफ़ ये था कि ये घड़ियाँ कम कीमत पर नहीं थी, मार्केट रेट के मुताबिक बेची गई थी। और अब इसने मिलिट्री सेक्रेटरी को फंसाने के लिए गोया कि ये जुर्म मान लिया कि हाँ, ये घड़ियाँ बहुत कम कीमत पर बेची गई थी, तो ये इस तरह फंस गया। अब इसका आखिरी चाराकार कौन होता है? बिंदियाल, जिसको लोग अब जज नहीं कहते, कोई अब उसको जज मानने के लिए तैयार नहीं है। वो इमरान खान का एक सहूलतकार और इमरान खान का एक आशिक, दर्दमंद उसको माना जाता है, उसको जज नहीं माना जाता। तो अब ये दोबारा बिंदियाल के पास पहुंच गया है कि मुझे बचाओ। इससे आप अंदाज़ा करें कि केस कितना संगीन होने वाला है। अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? कुछ लोगों की तो राय ये है कि बिंदियाल इसे फौरी तौर पर समाअत के लिए मंजूर करेगा, और समाअत के बगैर ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे देगा, यानी ये कि ये केस नाकाबिल समाअत है। लेकिन ज़्यादा बाखबर ज़राए और ज़्यादा जो मामलात को समझते हैं और जिन्हें उन बातों का पता है जिनका बेशतर लोगों को इल्म नहीं, यानी कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के बारे में, जजों के बारे में क्या सोच रही है, हुकूमत का क्या मूड है, अवामी प्रेशर क्या है, और ख़ास तौर पर पीटीआई की सोशल मीडिया के 3 रुकनी टीम से अपने चैम्बर में मुलाकात करके बिंदियाल ने एक इतना बड़ा ब्लंडर किया जिसका उसको अंदाज़ा नहीं था। हो सकता था ये बात छुपी रहती, अगर बात छुपी रहती तो चलिए एक बात भी थी, लेकिन वो बात लीक हो गई। लीक इस तरह हुई कि उसी 3 रुकनी टीम में से किसी ने ये बात अपने ही किसी इत्मीनान वाले आदमी को बता दी, उसने आगे बता दी, और फिर एक सीनियर सहाफ़ी हैं असद तूर साहब, उन तक ये बात पहुंच गई और उन्होंने उसको अपने व्लॉग में नशर कर दिया। कुछ मज़ीद तफसीलात दूसरों तक पहुंची, उन्होंने भी नशर कर दिया, और ये एक नया मसला खड़ा हो गया बिंदियाल के लिए
کہ یہ جج ہے، عدالت کا ملازم ہے یا یہ پی ٹی آئی کا ملازم ہے، پی ٹی آئی کے لیے کام کر رہا ہے، اور اس پر اب تنقید میں اضافہ ہو گیا، اور خاص طور پر اس حوالے سے بھی تنقید بڑھتی جا رہی ہے کہ یہ کیسا جج ہے جس نے اپنی پوری مدت، یعنی چیف جسٹس کے طور پر جتنا اس کا ٹینیور تھا، اس میں اس نے عدالت کا 0% بھی کام نہیں کیا، اور پاکستان کی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی سپریم کورٹ کے اندر مقدمات کی تعداد، زیر التوا مقدمات کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان کے سپریم کورٹ میں ہے، یعنی تقریباً 54,000 مقدمات کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور بندیال نے اس پورے سال کے 1.5 سال کے دوران ایک بھی مقدمے کو ہاتھ تک نہیں لگایا، صرف اس نے عمران خان کے معاملے سے متعلق چیزیں سنی، یعنی صرف وہ کیس سنے جن سے عمران خان کو فائدہ یا نقصان ہو سکتا تھا، اور ہر کیس میں عمران خان کو بچانے کے لیے یہ ایکسٹریم تک گیا، اور ہر لمٹ اس نے کراس کی، ہر بیریئر اس نے توڑا، اور عمران خان کے علاوہ اس نے کسی معاملے پر کسی کیس کی سماعت نہیں کی۔ اور یہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے، جو قومی اسمبلی نے پاس کیا تھا، اس کی سماعت بھی اس نے اس لیے کی کہ اگر وہ منظور ہو جاتا تو ایک ایسا بنچ بن سکتا تھا جو نواز شریف کی بریت کے لیے جس کے پاس درخواست کی جا سکتی تھی، یا اس طرح کے دوسرے معاملات ہو سکتے تھے، گویا کہ انڈائریکٹ وہ بھی عمران خان کے مفاد سے متعلق معاملہ تھا۔ اور اب اس پر تنقید خود اس کے ساتھی ججوں کی طرف سے بھی ہو رہی ہے، اور سپریم کورٹ کے اندر سے بھی اسے سخت دباؤ کا سامنا ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے معاملات ہیں۔ وہاں اسٹیبلشمنٹ میں تو اس کے بارے میں اتنی منفی رائے ہے، بلکہ آپ نے وہ کئی پروگراموں میں سن لیا ہوگا کہ آرمی چیف صاحب نے تو یہاں تک کہا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ قومی مفاد میں نہیں ہو رہا، یہ ذاتی مفاد میں ہو رہا ہے۔ ذاتی مفاد سے مراد جہاں ہم لے سکتے ہیں کہ عمران خان کا مفاد بھی تو بندیال کا ذاتی مفاد ہے، بندیال کی ساس کا ذاتی مفاد ہے، بندیال کی بیٹی کا ذاتی مفاد ہے، بندیال کی بیوی کا ذاتی مفاد ہے، اور اس کے ساتھ منیب اختر اور ان کا وہ جو ٹرکاں والا ہے، اور پھر وہ اعجاز الحسن، ان کا مفاد ہے۔ تو بہت سخت رائے ہے، اتنی منفی رائے، اور اس رائے کا جو اثرات ہیں وہ بھی بندیال پر پڑ رہے ہیں۔ چنانچہ اسلام آباد میں اکثر لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بندیال کے لیے اس کیس میں عمران خان کو ریلیف دینا مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال دعوے سے کوئی بات نہیں کی جا سکتی۔ میں نے بہت پہلے عرض کیا تھا کہ بندیال ایک ایسا آدمی ہے جس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ ایک صحافی حسنات ملک نے اسے منافق کہا اپنے پروگرام میں، اس پر یہ بڑا اچھلا، حالانکہ منافق کا لفظ نہ صرف یہ ہے کہ صحیح ہے، بلکہ اس کی اصل حیثیت سے وہ بہت کم، بہت چھوٹا لفظ ہے، یہ اس طرح کا ہے بندیال۔ بہرحال دیکھتے ہیں، کیونکہ اگر عمران خان کو ریلیف دینی ہے تو یہ 6 دن کے اندر اسے دینی پڑے گی، کیونکہ 6 دن کے بعد پھر وہ معاملہ، وہ جو کیا کہتے ہیں ٹائم بار، اس طرح کی کوئی چیز ٹیکنیکل ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ قابل سماعت نہیں رہتا۔ لیکن بندیال کا بہرحال اعتبار کوئی نہیں، وہ کہے کہ نہیں یہ 7 دن کے بعد بھی قابل سماعت ہے۔ تو خیر یہ 6 دن ایسے ہیں جن میں بندیال اگر ریلیف دینے پر آیا تو دے دے گا، اگر ان 6 دنوں میں اس نے ریلیف نہ دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ محتاط ہو گیا ہے۔ ناظرین، نواز شریف صاحب کے حوالے سے جسٹس شوکت صدیقی کا انٹرویو پرسوں سے زیر بحث ہے، کل بھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ بندیال کی موجودگی تک نواز شریف صاحب وطن واپس نہیں آئیں گے، یعنی ان کی وطن واپسی 16 ستمبر کے بعد ہی ہو سکے گی، چاہے 16 ستمبر کو آ جائیں، چاہے 17 کو آ جائیں، 16 سے پہلے وہ نہیں آ سکتے۔ اور یہ کچھ اور لوگوں کی بھی ایسی رائے ہے، میں نے 3-4 تجزیہ نگار سنے، ایک دو کالم بھی اسی حوالے سے لکھے گئے، جس میں 2 کالموں میں یہ اشارہ دیا گیا کہ نواز شریف ستمبر میں ہی پاکستان واپس آئیں گے، اس سے پہلے نہیں آئیں گے، جبکہ ایک اور صاحب ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، نواز شریف صاحب اگست میں آ جائیں گے اور 1 مہینہ جیل میں کاٹ لیں گے۔ مجھے یہ دوسری رائے صائب نظر آتی ہے، اگر انہیں جیل کاٹنا پڑی تو وہ کاٹ لیں گے، کیونکہ بندیال اب ان کے رستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ اگر وہ 16 ستمبر تک ہے چیف جسٹس، تب بھی وہ کیا کرے گا؟ وہ نواز شریف صاحب کہیں گے کہ ٹھیک ہے، میں اپنی کیس کے خلاف اپیل نہیں کرتا جب تک بندیال موجود ہے، اور تب تک میں جیل میں رہتا ہوں، یعنی اگست میں آ کر وہ پاکستان آ کر جیل چلے جائیں اور 1 مہینہ جیل میں رہ لے، 16 ستمبر کو جو موصوف ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد سماعت ہو جائے گی۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ بندیال اب نواز شریف کا راستہ نہیں روک سکے گا۔ نواز شریف صاحب آئیں گے اور ان کو ضمانت مل جائے گی، اور ضمانت ملنے کے بعد ہو سکتا ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو نہ ہوں، اور
زیادہ ایکٹیو وہ تب ہوں جب 16 ستمبر کی 15 ستمبر کی تاریخ گزر جائے۔ اصل تاریخ 16 نہیں ہے بلکہ 15 ہی ہے، کیونکہ 16 کو تو نئے چیف جسٹس نے حلف لینا ہے، اور یا 17 کو بھی اگر لینا ہے تو 16 تاریخ کو، آخری تاریخ کو یہ کیا فیصلہ دے سکتا ہے، کیا بینچ بنا سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اصل تاریخ جو ہے 15 ستمبر ہے، یعنی 15 ستمبر کو بندیال کا اگر یہ ٹینیور پورا کرتا ہے، اگر اس کے خلاف حکومت کوئی ڈراسٹک ایکشن نہیں لیتی، جس کی خبریں ہم 2-3 مہینے سے سن رہے ہیں، لیکن وہ ہر بار کسی نہ کسی وجہ سے ڈیلے ہو جاتی رہی ہیں۔ اور یہ ڈیلے ہونا کوئی اتنا سیاست میں عجیب کام نہیں، کیونکہ سیاست میں بہت سارے اندازے کم پڑ جاتے ہیں اور بہت سارے اندازے اوور ایسٹیمیشن کی نظر ہو جاتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں سیاست میں۔ تحریک عدم اعتماد کا ہم 2 سال پہلے سے سن رہے تھے، یعنی 2020 میں تحریک عدم اعتماد آئے گی، لیکن وہ آئی کب؟ 2022 کے شروع میں، یعنی تقریباً 1.5-2 سال کی تاخیر سے تحریک عدم اعتماد آئی۔ تو خیر کچھ کہا نہیں جا سکتا، جہاں کوئی بھی تبدیلی ہو جاتی، جس طرح کہ عمران خان کو فوجی عدالت میں پیش کرنے کا فیصلہ آج سے 20 دن پہلے ہو گیا تھا کہ کل یا پرسوں اسے گرفتار کر کے اس پر فوجی عدالت میں مقدمہ شروع کر دیا جائے گا، لیکن پھر بعد میں بہت سارے پہلو سوچے گئے، جن میں ایک فیکٹر بندیال کا بھی ہے، تو یہ معاملہ ابھی تک لیٹ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ لیکن اب تازہ اطلاعات یہی ہیں کہ بس اب 1-2 دن کی بات ہے، واللہ عالم، ہم دیکھتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب اگست میں آ جائیں گے۔ میرے پاس جو پرانی خبر ہے پہلے سے ہے 14 اگست کی، اگر 14 اگست کی تاریخ انہوں نے خود طے کی ہے کہ میں 14 اگست کو آؤں گا۔ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کا پروگرام 10 سے 14 اگست کے درمیان آنے کا ہے، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اگر آنا ہے تو انہوں نے خود جو تاریخ مقرر کی ہے وہ 14 اگست کی تاریخ ہے۔ نواز شریف کے حق میں جو فضا عدالتی ہے وہ بھی ہموار ہو رہی ہے۔ پہلے وہ حامد خان کا انٹرویو آیا، آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ یہ ساری سازش تھی اور سزاؤں کا فیصلہ کہیں اور کچھ اور لوگوں نے کیا تھا۔ ان 5 مردار ججوں نے وہ لکھا لکھایا فیصلہ پڑھ کر سنایا۔ اور اب پاک پتن میں پلاٹوں کی الاٹمنٹ کا جو ایک بیہودہ سا بوگس سا کیس تھا، اس میں سے نواز شریف کو چند دن پہلے بری کر دیا گیا تھا۔ تو آج عدالت کا یہ فیصلہ آیا ہے، اس تحریری فیصلہ، اس میں یہ لکھا ہے کہ نواز شریف کے خلاف یہ کیس تھا ہی نہیں، یہ کیس 100% غلط تھا۔ اور جو فقرہ لکھا ہے عدالت نے وہ یہ ہے کہ نواز شریف کو محض سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح کی خبریں ایک دباؤ کا کام کرتی ہیں، اخلاقی دباؤ کا کام کرتی ہیں، اور یہ اخلاقی دباؤ ججوں پر پڑ رہا ہے۔ یہ 3 رکنی بینچ جتنا توئے لعنت کا شکار ہوا ہے، میرے خیال میں دنیا کا کوئی اور جج اس قدر توئے لعنت کا شکار نہیں ہوا جتنا یہ 3 رکنی بندیال، شندیال، بدیال، یہ جتنے 3 ہیں، یہ 4 ہیں، یہ 5 ہیں۔ تو ان کی جو حالت ہوئی ہے وہ ہم اور آپ اندازہ نہیں کر سکتے، جس کرب سے، جس تکلیف سے یہ لوگ گزر رہے ہیں کہ دن رات ان پر لعنت برس رہی ہے، ملامت ہو رہی ہے اور گالیاں پڑ رہی ہیں، ٹی وی پر پروگرام چل رہے ہیں کہ یہ عمران خان کا سپاہی ہے، یہ جج نہیں ہے۔ ٹی وی پر ایسی باتیں چلی ہیں جو کسی سول اور سیشن جج کے خلاف بھی کبھی ٹی وی پر نہیں چلی۔ اس طرح کی باتیں ٹی وی پروگراموں میں بیٹھ کر یہ بندیالوں کے خلاف کی جا رہی ہیں۔ تو یہ دباؤ جو ہے اس نے بھی کچھ نہ کچھ اثر بہرحال دکھانا ہے۔ ناظرین، عمران خان نے بکواس کی کہ قرآن کریم میں لکھا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے کہ خودکشی کر لو۔ عمران نے کہا کہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ، یعنی خودکشی کر لو۔ اس پر ظاہر لوگوں نے بہت گالم گلوچ کی، اسے گالیاں دی اور کہا کہ یہ توہین قرآن پاک کی پھر توہین کی اس بدبخت نے۔ یہ قرآن پاک اور رسول پاک کی توہین کا مسلسل عادی ہے، اور یہ 5-6 سال سے مسلسل توہین کر رہا ہے، رسول خدا کی ذات کی بھی توہین کر رہا ہے، قرآن پر بھی حملے کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول دونوں پر حملے کر رہا ہے، انبیاء کرام پر حملے کر رہا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے ان کا ایک ایجنڈا ہے اس مذہب کا، جس مذہب سے یہ تعلق رکھتا ہے، جس مذہب سے اس کی ماں شوکت خانم تعلق رکھتی تھی، جس کا باپ مرزا غلام محمد کا بقول ان کے صحابی تھا۔ تو کچھ لوگ صفائی دے رہے ہیں کہ نہیں، دراصل عمران خان کو اس نے قرآن تو پڑھا نہیں ہے، تو اس نے یہ بات ایک اندازے سے کر دی۔ خیر یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قرآن بہت سارے لوگوں نے نہیں پڑھا، ہماری عوام کی، مسلمانوں کی اکثریت نے قرآن پاک نہیں پڑھا، تلاوت ضرور کی ہے، لیکن قرآن میں لکھا کیا ہے، اس کے معنی کیا ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ تو اگر عمران خان نے بھی نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کا ایک عقیدہ جو بچے کو معلوم ہے، اسلام کے کچھ عقیدے ایسے ہیں
جن کے لیے قرآن پاک اور حدیث پڑھنے کی ضرورت نہیں، وہ لوگوں کو نسل در نسل ہی یاد ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، سردار ہیں، اس چیز ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ جو بچوں کو یاد ہے وہ یہ ہے کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے۔ کیا اس کو یہ یاد نہیں تھا؟ جب یہ بکواس کر رہا تھا تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے؟ جب اسلام میں خودکشی حرام ہے تو قرآن پاک خودکشی کا حکم کیسے دے سکتا ہے؟ بہرحال اس طرح کی بکواسات اس کا دماغ اتنا چل گیا، اب یہ کہہ رہا کہ میرے ہیلی کاپٹر کو راکٹ مارا گیا، اس کے پیٹرول میں پتہ نہیں کیا ملایا گیا، یہ ساری اس طرح کی بکواسات ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ چیزیں اب اس کی چلنے والی نہیں نظر آتی۔ ہمارے قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ظلم برداشت کرنے سے بہتر ہے مر جاؤ۔ اور پھر آخر میں یہ کہ رضا ارباکر نے گورنر اسٹیٹ بینک کی حیثیت سے، شوکت طرین نے وزیر خزانہ کی حیثیت سے سرکاری خزانے سے 3 ارب ڈالر چوری کیے اور اپنے حامیوں کو بانٹ دیے۔ بانٹ کس طرح دیے؟ انہیں قرضہ دیا اور قرضہ دینے کے بعد بلا سود مفت قرضہ دیا، اور پھر اس ادارے کو ہیسکول کو جس کو یہ پیسہ دیا گیا تھا اس کو دیوالیہ قرار دے دیا، یعنی پیسے معاف، قصہ ختم، حلوہ سارا کھا لیا۔ 1 ارب ڈالر شوکت طرین نے خود کھائے، 2 ارب وہ ہیسکول والوں کو کھلائے، اور اس میں سے رضا باکر کو بھی حصہ ملا ہوگا۔ تو اب یہ کیس حکومت نے ٹیک اپ کر لیا ہے۔ اب دیکھیے اس میں کیا کارروائی ہوتی ہے، اور اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس IMF سے جو پلان 3 برسوں کے لیے طے ہوا ہے اور جس کے لیے اتنی مشقت کی گئی اور پاکستان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، وہ 3 ارب ڈالر کا ہے۔ یعنی اگر یہ شوکت طرین اور رضا باکر اور عمران خان مل کر یہ 3 ارب ڈالر کا ڈاکہ نہ ڈالتے تو آج شاید ہمیں یہ 3 ارب IMF سے نہ لینے پڑتے۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔